नवाज़ शरीफ साहब उस वक्त एटमी धमाके ना करते तो जनूबी अफ्रीका की तरह हमसे भी एटमी प्रोग्राम ले लिया जाता। अब चूँकि एलानिया हम एटमी ताकत बन गए हैं तो वो तो ना हुआ, लेकिन इमरान ख़ान जिस तरह मईशत को तबाह व बर्बाद बहुत हद तक उसने कर दिया है, अगर खुदा न खास्ता इसको ज़्यादा वक्त मिलता, ये पाकिस्तान को कभी तस्बीह दिखा के, कभी अपना रियासत मदीना की बात करके, कभी वो जी इस्लामिक टच दे के, कभी जनाब रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के नाम पर ये पाकिस्तान को माशी तौर पर इतना तबाह कर देता कि हम कंगाल हो जाते, दिवालिया करार दे दिए जाते, और खुदा न खास्ता वो वक्त आ जाता कि सारे बैनुल अक़वामी इदारे आते और कहते जी अपना एटमी प्रोग्राम दे दें। अब तो आप नहीं रख सकते। फर्श वाले फर्श उत्ते आवन लग पे, झूला उदे यार दा झूलावन लग पे, फर्श वाले। मैं जनाब मलिक जुल्फ़िकार साहब का, हाजी हबीबुर रहमान साहब का, राजा नज़ाकत साहब का, यासर साहब, अज़मत भाई, मलिक इस्माइल एडवोकेट, मलिक जंगीर, मलिक फैज़ान भाई, नवीद का, अपना हाफ़िज़ हबीब साहब का, अपना इनका माजद साहब का, उसामा साहब का, दोस्तों ने यहाँ शिरकत की है और आपका शुक्रिया कि आपने अपना वक्त भी क़यादत को दिया है। आप मैं इस तकरीब के मेज़बान मलिक हफ़ीज़ अवान साहब से गुज़ारिश करता हूँ कि वो शुरका का शुक्रिया भी अदा करें और आज के इस जो नेशनल डे है इसके वाले से भी अपनी क़यादत को खराज तस्लीम भी पेश करें, अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। जनाब मलिक हफ़ीज़ अवान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज के जो चीफ़ गेस्ट हैं, हमारे मौसून, हमारे बड़े, हमारी मुस्लिम लीग नून की शान सिद्दीकुल फ़ारूक साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमेशा हमारी खुशी गमी में, हमारे दुख में, हमारे आम दिन में जब भी उनको कॉल करते हैं वो आ जाते हैं। मैं मशकूर हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि ऐसे लोगों को अल्लाह से दे रखे, अल्लाह इनको ईमान दे रखे और अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हमेशा इज़्ज़त और आबरू से रखे जो हमेशा मुश्किल वक्त में और हमेशा ऐसे टाइम पे लोगों के काम आते हैं। इसके बाद मेरे बड़े भाई मलिक जुल्फ़िकार साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे छोटे भाई चकलाला से आए हैं, जुनैद भाई हैं, राजा नज़ाकत साहब हैं, मलिक हबीबुर रहमान साहब हैं, मलिक रिजवान साहब हैं, मलिक अज़मत साहब हैं, मलिक राजा नवीद साहब हैं, राजा यासर साहब हैं। जितने भाई हैं मैं उनका मशकूर हूँ। 28 मई 1998 जब इंडिया ने धमाके किए तो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। पूरी दुनिया का प्रेशर था कि आपने धमाके नहीं करने, जो आपको चीज़ ज़रूरत है वो आपको देंगे। अल्लाह के फजल व करम से आज इमरान खान साहब कहते हैं मेरे हुकूमत गई है, साजिश हुई है। मैं पूछता हूँ कौन सा उन्होंने काम किया है, साजिश हुई है? मियाँ साहब ने 6 धमाके करके इंडिया का जो गुरूर था, तकब्बर था, हमेशा के लिए खाक में मिला दिया और ये साबित कर दिया कि इंडिया के हर माज में पाकिस्तान उसका मुकाबला कर सकता है। ये थी लीडरशिप, ये था मुकाबला, ये थी इकानमी। मैं सिद्दीकुल फ़ारूक साहब का, मलिक जुल्फ़िकार साहब का दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने भाइयों का जिन्होंने अपना कीमती टीम निकाला। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मानों का बिलखसूस सिद्दीकुल फ़ारूक साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अभी मुझे हफ़ीज़ भाई ने जब कॉल की है तो मैं अपनी फ़ैमिली के साथ कहीं गया हुआ था, मगर इनकी कॉल ने मुझे इतना मजबूर किया है कि मैं सीधा यहाँ आया हूँ। मैंने कहा इतना जज्बा है इनके अंदर, माशाल्लाह के इतना वलवला है इनके अंदर कि जब इनकी तकरीर मैंने अभी सुनी है तो फरीद साहब वाली बात है कि मुझे तो यकीन था कि इन्होंने 1 घंटा लगाना है। आज 28 मई के हवाले से योम तकबीर के मौके पे मलिक हफ़ीज़ साहब ने ये एक खूबसूरत प्रोग्राम यहाँ पे तरतीब दिया। आज के दिन में एक बात कहूँगा, आज वो दिन है 28 मई 1998 जब हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने तमाम आलमी दबाव मुस्तरद करते हुए
انڈیا کے 5 ایٹمی دھماکوں کے بدلے 6 ایٹمی دھماکے کر کے اس قوم کا سر فخر سے بلند کیا. اور آج کے دن میں میاں نواز شریف صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں جو ان کی وجہ پہ آج یہ ملک جو ہے وہ ایک ایٹمی قوت ہے. جی بہت شکریہ. میاں محمد نواز شریف کے ساتھی، مشکل وقت کے ساتھی، جب سایہ بھی ساتھ چھوڑ گیا تھا 99 میں تو یہ کھڑے رہے. اور میاں صاحب کے جتنے عام پیغامات تھے، جلسوں کے حوالے سے ان کی سپیچز تھی، وہ اس وفادار ساتھی کے حوالے ہوتی تھی کہ آپ نے لاہور میں جلسے میں میری سپیچ پہنچانی ہے. ان کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑی، ان کو میاں صاحب کے لیے تکلیف برداشت کرنا پڑی، لیکن آفرین ہے صدیق الفاروق صاحب کہ ان کی وفا پر، ان کی میاں صاحب کے ساتھ اور پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ پر ایک حرف نہیں آیا. اور ہر بڑھتے لمحے کے ساتھ، ہر دن کے ساتھ ان کی پارٹی کے ساتھ وفا اور کمٹمنٹ میں اللہ کے فضل سے اضافہ ہی ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی. میں امید کرتا ہوں کہ اس بار صدیق الفاروق صاحب کو پارٹی ان کا جائز مقام دے گی. انہوں نے کبھی مطالبہ نہیں کیا، یہ کارکنان کا مطالبہ ہے کہ صدیق الفاروق صاحب کو ان کا پارٹی کی طرف سے جائز مقام دیا جائے. سب دوستوں کا یہ مطالبہ ہے. اب میں بلا تاخیر صدیق الفاروق صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ خطاب کے لیے آئے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. صدیق الفاروق صاحب، صدیق الفاروق صاحب، میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. تلک الایام نداولها بین الناس. صدق اللہ العظیم. جناب ملک حفیظ صاحب، فرید صاحب، ذوالفقار صاحب اور باقی سب میرے بھائیوں اور بیٹوں، السلام علیکم. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دن ہیں جنہیں ہم انسانوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں. اس کا مطلب اس طرح سمجھیں کہ کل عمران خان بطور وزیر اعظم اس ملک پر حکومت کر رہا تھا اور آج میاں شہباز شریف صاحب حکومت کر رہے ہیں. اور اسی طرح کبھی ایک قوم حکمران ہوتی ہے، دوسری جو ہے محکوم ہو جاتی ہے، کبھی محکوم جو ہے وہ حکمران بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہی اس زمین کے معاملات کو چلاتے ہیں. اور جو قومیں اور جو افراد اچھے کام کرتے ہیں، بالخصوص اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنا کردار ٹھیک کرتے ہیں، بنی نوع انسان کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پیش نظر رکھتے ہیں، انہیں دنیا میں بھی سربلندی، عزت و وقار ملتا ہے اور آخرت میں بھی درجات کی بلندی اور رب العزت کی خوشنودی ملتی ہے. یوم تکبیر کے حوالے سے باتیں ہوئیں. میرے تو سامنے کی بات ہے کس طرح سے بھارت نے جب دھماکے کیے اور 1 دن 2 دن 3 دن بظاہر تاخیر نظر آ رہی تھی. میاں صاحب نے تو فیصلہ کر لیا تھا. وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ، مجھے اس وقت نام نہیں یاد آ رہا، وہاں اس کے دورے پر تھے اور وہیں فیصلہ کر لیا اور وہیں سے آرڈر دے دیے کہ تیاری کریں دھماکے کی. جب انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے پوچھوایا تو انہوں نے کہا اس کے لیے غالباً 3-4 مہینے لگیں گے. پھر ڈاکٹر مبارک ثمربند کی ٹیم کو کہا گیا تو انہوں نے کہا جی یہ تو ہمیں 8 دن میں تیاری کر لیں گے. تو
پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے کہا آپ تیاری کریں، اور اس عرصے میں جن لوگوں کا کام ترکی بترکی جواب دینا ہوتا ہے، جنرل کرامت جو اس وقت چیف آف آرمی سٹاف تھے، انہوں نے یہ تو نہ کہا میاں صاحب دھماکے نہ کریں، لیکن کہا میاں صاحب دیکھ لیں دھماکے کرنے کا نقصان کافی ہے اور نہ کرنے میں کافی فائدہ ہے، کافی آفرز بھی ہو رہی ہیں، آپ دیکھ لیں۔ نیول چیف نے کہا اب کریں دھماکہ، ایئر چیف نے کہا کریں دھماکہ۔ نواز شریف صاحب فیصلہ کر چکے تھے، لیکن وہ ایک فضا ہموار کر رہے تھے، کیونکہ 8 دن کی بات تھی اور یہ اتنی اہم بھی اور حساس چیز تھی، خدا نخواستہ ناکامی ہو جاتی، دھماکہ نہ ہوتا، اس کا کیا ہوتا؟ ادھر سے امریکہ نے دباؤ ڈالنا شروع کیا، بل کلنٹن نے ایک ٹیلی فون $5 ارب کی پیشکش پاکستان کے لیے، $300 ملین کی میاں نواز شریف کو اپنی ذات کے لیے، $300 ملین آج اس وقت کے پاکستان، اس وقت کے ڈالر اور روپے کے حساب سے اگر آپ اندازہ لگائیں تو آپ یہ سمجھیں کہ 60 ارب روپے سمجھیں، ٹھیک ہے؟ تو 60 ارب روپے اپنے اکاؤنٹ کے لیے اور $5 ارب جو ہیں 1000 ارب روپیہ وہ پاکستان کے لیے۔ لیکن دوسری طرف دفاع کمپرومائز ہو رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ جب 3-4 دن گزرے تو لوگ ڈرنا شروع ہو گئے کہ ہمارے پاس کچھ ہے بھی یا نہیں۔ اب انڈیا تو ایٹمی طاقت تو بن گیا ہے، 71 میں وہ ملک توڑ چکا ہے، سیاچن وہ ہم سے لے چکا ہے، 65 میں ہمارا کیا حال ہوا، 64 میں ہمارا کیا حال ہوا۔ تو یہ سارا اب وہ ایٹمی طاقت ہے، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں۔ نواز شریف صاحب بین الاقوامی دباؤ اور ادھر تیاری کر رہے تھے، ایک کال، دوسری کال، تیسری کال، چوتھی کال، 5ویں کال۔ نواز شریف صاحب نے بل کلنٹن کو کہا کہ یہ بات اس طرح سے نہیں ہے، ہم مجبور ہیں اپنے دفاع کے لیے۔ انہوں نے کہا پھر سینکشنز لگیں گی، انہوں نے کہا جی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم سینکشنز کا مقابلہ کر لیں گے، لیکن ہم اس بات پر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اور پھر بغیر اعلان کیے 28 مئی کو پہلا دھماکہ، دوسرا دھماکہ، اور پھر اس کے اگلے دن ایک اور دھماکہ، تو 5 کے مقابلے میں 6 دھماکے کر کے۔ اور یہ اعلان 28 مئی کا اس کیا کیوں نہیں تھا جب تک دھماکہ ہو نہیں گیا، کہ اگر کسی وجہ سے کوئی دھماکہ نہ ہو، جیسے میں نے کہا تھا، اور مس فائر عام زبان میں، تو پھر تاکہ ہم سنبھال لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہوا کہ سارے دھماکے بالکل ٹھیک ہو گئے، اور پورے پاکستان میں، پوری بالخصوص اسلامی دنیا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ یہ مسلمان ملک بھی ایک ایٹمی قوت بنا ہے۔ ایٹمی پروگرام شروع کرنے کا، ڈاکٹر عبد القدیر کو بلانے کا یہ کریڈٹ تو ذوالفقار علی بھٹو سے کوئی نہیں لے سکتا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی جو 3 بڑے کارنامے، ایک پاکستان کو آئین دینا، جو اگرچہ آئین منظور کر کے ترمیم انہوں نے فوراً ہی اس کو ایمرجنسی لگا دی، آئین پر عمل درآمد نہ ہونے دیا، لیکن آئین بن گیا جو آج تک 73 کا آئین کہلاتا ہے۔ دوسری بات 74 میں
انہوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا. ٹھیک ہے. 2. لیکن اس سے پہلے ایک اور بات بھی کہ 93,000 قیدی بھی وہ بندہ چھڑا کے لایا. یہ ہمارے فوجی اس کا احسان نہیں چکا سکتے. اور اپنا یہ ہو گیا آئین, ایٹمی پروگرام اور قادیانیوں کی کو اقلیت قرار دینا اور قیدی چھڑا کے لانا. یہ 4 باتیں اس کی. اس کے علاوہ ان کا سب سے غلط فیصلہ جو تھا وہ اس ملک کو نیشنلائزیشن اس میں کرنا, جس سے ہماری معیشت تباہ ہو گئی. اگر نیشنلائزیشن نہ ہوتی پاکستان بہت آگے چلا گیا ہوتا. یا اس کے بعد جو اصلاحات اقتصادی نواز شریف صاحب نے 90 میں شروع کی اور 93 میں غلام اسحاق خان ظالم نے میاں صاحب کی حکومت ختم کر کے ان کو برباد کیا, اگر وہ اوپن مارکیٹ اکانومی جاری رہتی تب بھی پاکستان, کیونکہ اس وقت انڈیا پاکستان سے پیچھے تھا. انڈیا کے 100 روپے پاکستان کے 60 روپے کے مقابلے میں تھے. آج ہمارے 100, آج انڈیا کے 100 اور ہمارے 300. ہم اس حد تک نیچے چلے گئے. انڈیا نے پاکستان کا نواز شریف کا جو پروگرام ہے اوپن مارکیٹ اکانومی, وہ انڈین پرائم منسٹر دورے پہ آئے تو انہوں نے کہا جی ہمیں آپ اپنے پروگرام کا بلو پرنٹ دیں. میاں صاحب نے سرتاج عزیز صاحب کو کہا, یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں تو ان ساری چیزوں میں آپ کو پتہ ہے میں تو موجود تھا, تو انہوں نے ان کو بلو پرنٹ دیا. اس بلو پرنٹ پر انڈیا نے عمل کیا, وہ ہم سے آگے نکل گیا. اس لیے آج عمران خان بہت باتیں کرتا ہے. دیکھیے امریکہ کے دباؤ پر پاکستان اور چین کے جتنے معاہدے ہیں سارے معاہدے اس نے IMF کو اور امریکہ کو دے دیے. یہ کہتا ہے جی میں امریکہ کی غلامی نہیں. یہ غلامی نہیں ہے تو کیا ہے؟ امریکہ کے دباؤ پر سی پیک اس نے فریز کر دیا. اب شروع ہوا ہے دوبارہ. امریکہ کے کہنے پہ جب یہ دورے پہ گیا تو ڈاکٹر عافیہ کا نام کسی نے لیا, کہنے نام نہ لینا. یہ ہے امریکہ کے کہنے پہ IMF کی غلامی میں اسٹیٹ بینک اور سب کچھ دے دیا. خیر میں مختصر واپس آتا ہوں کہ کہنے اور کرنے میں بڑا فرق ہے. میاں نواز شریف اور شریف خاندان ایک بات یاد رکھیں, جب بھی مجھے یہ بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ تم لوگ اس خاندان کی بات کرتے ہو جو 60s کی دہائی میں, 60s یعنی 1960 تو لے کے 69 تک, اس دہائی میں جس کے 7 کارخانے تھے اور نہ وہ اقتدار میں تھے نہ وہ سیاست میں تھے. یہ جو باہر کی اس وقت عمران خان سے بلہ نہیں اٹھایا جاتا تھا. اگر یہ 52 کی پیدائش ہے تو 8 سال کا بچہ کیا کر سکتا ہے, 10 سال کا 12 سال کا بچہ کیا کر سکتا ہے؟ تم ایک گیند بلے سے اور پھر تم نے کیا کچھ کیا اور کیسے تمہیں جناب علی کر کے اور صادق و امین بند بینک جو 20 سال کا بند ہے پڑا ہوا, اس سے سرٹیفکیٹ دلواتے ہیں کہ جناب یہ لو جی یہ اس کی وہ آ گئی اپنا کیا اس کو کون سی لائن ہے جی نہیں وہ کریڈٹ لائن ہے کون سی, ابھی مجھے یاد آ جائے گا کہ یہ جو پیسے ہیں خرچ کیے ہیں بندی گالا پہ فلاں جگہ فلاں ہیں جی ہاں نہیں وہ جی وہ اچھا وہ ٹرانزیکشنز ہے لائن ہے جی نہیں میں بتاتا ہوں آپ. اچھا اور پھر جو کچھ اس نے ملک کے ساتھ کیا ہے. میں ایک بات عرض کروں کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب میں ان کے ساتھ بڑے میاں صاحب کے ساتھ 85 سے چل رہا ہوں. 85 کا مطلب ہو گیا 37 سال. میری اور میاں نواز شریف کی 3 گھنٹے کی 1 on 1 سفر میں جہازوں میں گھر میں 3 گھنٹے تک بھی 1 on 1 ملاقاتیں ہوئی ہیں.
میں نے انہیں پاکستان کی ترقی اور غریب عوام کی خوشنودی اور اس کی ترقی کے علاوہ بات کرتے نہیں سنا. ہمیشہ ان کے پیش نظر پاکستان کی ترقی، غریب عوام کی ترقی رہی ہے. کس طرح کیا جائے، انصاف کس طرح دیا جائے. میں اس دن جہاز میں ساتھ تھا جس دن ایک وڈیرے نے سندھ میں ایک بچی کی آبرو ریزی کی، ایک ہاری کی بچی کی، اور میاں صاحب نے اسے انصاف دیا، لیکن وہاں کی عدالت ہائی کورٹ نے اس کو ضمانت دے دی. میاں صاحب پھر وہاں گئے اور واپسی پہ کہنے لگے میرا یوں گھٹنا میرے ساتھ میرا گھٹنا یوں پکڑ کے لایا. کہا صدیق الفاروق صاحب، اگر وزیر اعظم کسی غریب کو انصاف نہ دے سکے تو پھر کوئی اور دے گا، پھر اور کون دے گا. یہ الفاظ تھے ان کے، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو اس لیے یہ خاندان تو وہ ہے جو غریب کی محبت میں اور پاکستان کی محبت میں جاگتا ہے، راتوں کو کام کرتا ہے صبح شام. اس کا مقابلہ کوئی تبھی کر سکتا ہے جب ان سے زیادہ وہ اس ملک کے لیے کچھ کرے. وہ جب بھی آئے ہیں انہوں نے ملک کی معیشت کو خدا کے فضل و کرم سے بہتر کیا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی آیا ہے آپ دیکھ لیں. میں یہ نہیں کہتا کہ نواز شریف اور شہباز شریف اور ان کا خاندان فرشتے ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ سارے سیاستدانوں کو آپ سامنے رکھ لیں، ان میں اگر آپ کارکردگی کے اعتبار سے، ملک کی محبت کے اعتبار سے، غریب دوستی کے اعتبار سے وزن کریں گے تو نواز شریف اور ان کے خاندان کا پلڑا سب سے بھاری. ہم اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ ہم ایک ایسی پارٹی میں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان بنانے کی توفیق دی، جس کو اللہ تعالیٰ نے اقتصادی طور پر ترقی کی طرف لے کر جانے کی، ترقی کی شاہراہ پر گامزن کرنے کی توفیق دی، جس کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اعلانیہ ایٹمی قوت بنانے کی توفیق دی. ایک بات آخری کہ اگر نواز شریف صاحب اس وقت ایٹمی دھماکے نہ کرتے تو جنوبی افریقہ کی طرح ہم سے بھی ایٹمی پروگرام لے لیا جاتا. اب چونکہ اعلانیہ ہم ایٹمی طاقت بن گئے ہیں تو وہ تو نہ ہوا، لیکن عمران خان جس طرح معیشت کو تباہ و برباد بہت حد تک اس نے کر دیا ہے، اگر خدا نخواستہ اس کو زیادہ وقت ملتا، یہ پاکستان کو کبھی تسبیح دکھا کے، کبھی اپنا ریاست مدینہ کی بات کر کے، کبھی وہ جی اسلامک ٹچ دے کے، کبھی جناب رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی کے نام پر، یہ پاکستان کو معاشی طور پر اتنا تباہ کر دیتا کہ ہم کنگال ہو جاتے، دیوالیہ قرار دے دیے جاتے، اور خدا نخواستہ وہ وقت آ جاتا کہ سارے بین الاقوامی ادارے آتے اور کہتے جی اپنا ایٹمی پروگرام دے دیں، اب تو آپ نہیں رکھ سکتے. یہ دن آنے والا تھا، خدا کرے کہ ایسا نہ ہو. اور یہ جو باقی مدت ہے شہباز شریف صاحب وہ پوری کریں. اللہ تعالیٰ اس عدلیہ کو بھی ہدایت دے، اللہ اس فوج کو بھی ہدایت دے کہ یہ اپنے اپنے کام کریں، اور جو ان کے کام نہیں ہیں ان میں مداخلت نہ کریں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی اچھے کام کریں، اور انہیں اللہ تعالیٰ ہماری قیادت کو لمبی زندگی صحت کے ساتھ دے، اور انہیں توفیق دے کہ ملک کو اس دلدل سے نکالیں. آپ سب پہ اللہ تعالیٰ کرم کرے، ہم سب کی اور آپ کی اللہ تعالیٰ عمر اور رزق میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی آل اولاد میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ.